नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि पिछली नशिस्त में नतीज ने अर्ज़ किया था कि हम अगली नशिस्त में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे, तो आइए आज जानते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अहवाल। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो मुनफरिद कौम है जिस पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ तो उसने तौबा कर ली, लिहाजा अज़ाब इलाही उनसे दूर कर दिया गया, यानी अज़ाब इलाही वापस उठा लिया गया। इरशाद बारी ताला है, फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फ़वायद दुनियावी से उनको बहरामंद रखा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर इलाका छोड़ गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में कैद कर दिया। उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए निजात की इल्तिजा की। इरशाद बारी ताला है, और ज़ुन्नून मछली वाले को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख़याल किया कि हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। आखिर अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी, और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी पुकार को कबूल किया और आपको कैद से निजात दे दी। इरशाद रब्बानी है, और बेशक यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुँचे सो उस वक्त कुरा डाला गया तो उन्होंने ज़िक उठाई, फिर मछली ने उनको निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करने लग गए। फिर अगर वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान ना करते तो उस रोज़ तक उसी के पेट में रहते जब तक लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे फराख मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू का दरख्त उगाया और उनको 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। लिहाजा हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्ररा तक फ़ायदे देते रहे। एक और मकाम पर फरमाया, सो आप अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र कीजिए और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह ना होना कि उन्होंने अल्लाह को पुकारा और वो गम गुस्सा में भरे हुए थे। अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उनकी यावरी ना करती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते और उनका हाल अबतर हो जाता। फिर परवरदिगार ने उनको बरगजीदा करके नेकोकारों में कर लिया। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मूसल के इलाके में नैनवी वालों की तरफ मबूस फरमाया था। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्होंने आपकी तकज़ीब की और कुफ्र अनाद पर अड़े रहे। जब इसी तरह एक तवील मुद्दत गुजर गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमा गए कि 3 दिन के बाद उन पर अजाब आ जाएगा। मुतअद्दिद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम से मनकूल है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए तो कौम को यकीन हो गया कि अब अजाब ज़रूर नाज़िल होगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो पैदा फरमा दी। उन्हें अपने नबी के साथ बदसलूकी पर निजामत महसूस हुई, चुनाचे उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माओं से अलग कर दिया। फिर वो रो कर आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। मर्द भी रोते रहे
عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی۔ گائیں بھی رامتی تھیں، بچھڑے بھی۔ بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسے ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کے خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب وہ ایمان لے آئے، اور فرمایا اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانہ تک فائدہ دیے۔ اس دنیوی فائدہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کرے اور جس کا نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کرے۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکلا ہے۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار پھر قرعہ ڈالا، تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بری کشتی میں پہنچے اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرعہ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی کو بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے
کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال نے بڑی دعا بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، اور مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہہ تک پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی تھی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ دوستو، اب ذکر آتا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے اگل دیا
اور وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئے۔ امام ابن ابی حاتم رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی تھیں؟ یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحم اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح کا احسان کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا، آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا۔ فرمایا، اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا، مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدعا آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے؟
ابو اسحاق، میں نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قسم ہے اللہ کی، اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ بددعا آ گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ دوستو، جانتے ہیں وہ دعا کون سی تھی؟ جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متا سے افضل ہے۔ اس روایت سے مذکورہ بالا حدیث کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں کہ مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔ آپ کا یہ ارشاد کثر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر۔ دوستو، یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ قصہ بھی مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔